Bismillahirrahmanirrahim. I am Fazil Rahman, subject specialist biology. I will discuss about chapter number 3, named enzymes. This is class first year biology, and this is very important topic, very important chapter, and a good concept. So let's discuss what is enzyme. enzyme क्या होते हैं? आज हम enzyme के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम आते हैं enzymes की definition पर। Enzymes are proteins that increase the rate of reaction by lowering the energy of activation. Enzyme basically proteins होते हैं, basically प्रोटीन से बने होते हैं जो कि किसी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करती है, कम करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत अहम रोल अदा करती है। एक्टिवेशन एनर्जी से मुराद एनर्जी की वो कम से कम मकदार होती है, वो क्वांटिटी होती है जो किसी रिएक्टेंट्स के लिए रिक्वायर होती है ताकि उनको सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर दें। तो अगर हम बीच में एंजाइम डालें तो उस एक्टिवेशन एनर्जी की क्वांटिटी को लोअर करेगी, वो कम करेगी, यानी थोड़े से एनर्जी पे रिएक्शन जो है वो हो जाएगी। इस तरह एंजाइम को हम यूँ भी डिफाइन करते हैं कि एंजाइम्स जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ये किसी रिएक्शन की स्पीड को एक्सेलरेट करती है। तो एक्सेलरेशन के लिए एंजाइम इंतहाई ज़रूरी है। ये जो पहली वाली डिफिनीशन है एक्टिवेशन एनर्जी की, ये बहुत आम है कॉन्सेप्ट के लिहाज से, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो तो हमारा जिस्म जो है वो 37 डिग्री सी पे काम करती है। 37 डिग्री सी हमारे बॉडी की टेम्परेचर होती है। तो इस टेम्परेचर पे कुछ रिएक्शंस तो हो जाते हैं, उनके लिए तो एक्टिवेशन एनर्जी की मकदार पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है उनके लिए रिक्वायर होती है। वो एंजाइम की मौजूदगी की वजह से, एंजाइम्स की वजह से वो 37 डिग्री सी के ऊपर हो जाते हैं, जो कि इंतहाई ज़रूरी है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। हमारे जिस्म में तकरीबन आलमोस्ट केमिकल रिएक्शंस जो है वो एंजाइम ही कैटालाइज करते हैं, और एंजाइम जो है एक ऐसी मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन्स की जो इंतहाई स्पेसिफिक होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हर रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स जो है वो रिक्वायर होती है। हर रिएक्शन हर एंजाइम के ऊपर कंडक्ट नहीं होती, बल्कि हर रिएक्शंस के लिए अलहदा एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए एंजाइम इस हवाले से काफ़ी स्पेसिफिक होती है। और अगर हम बॉडी की मेटाबॉलिज्म की तरफ देखें तो बॉडी की मेटाबॉलिज्म जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म से मुराद हमारे जिस्म के अंदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस है, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स की तोड़ फोड़ होती है, नए मॉलिक्यूल बनते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस भी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, जिसको हम मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है वो ऐसे नहीं होते, बल्कि ये एक हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी सारे रिएक्शंस जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो एक मेटाबॉलिक पाथवेज बनाते हैं। ये जो इंटरकनेक्टेड रिएक्शंस है, हमने इसको मिसाल के तौर पर नीचे एक्सप्रेस की है, जिसको
فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ انزائمس. فار ایگزامپل ہم اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک سبسٹریٹ ہے جس کو ہم نے اے کا نام دیا ہے. اس اے کے اوپر ایک انزائم جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے جس کا ہم نے نام رکھا ہے E1 انزائم. یہ والا انزائم جو ہے اس سبسٹریٹ کو بی میں کنورٹ کرتے ہیں، یعنی اسے بی پروڈکٹ بناتے ہیں. تو یہ بی پروڈکٹس جو ہیں اصل میں یہ فائنل پروڈکٹ نہیں ہوتی باڈی میں، اس کو مزید پروسیس کرنا پڑتا ہے دوسری انزائمز کے ذریعے. تو یہ دوسری انزائم جس کو ہم نے E2 کا نام دیا ہے، یہ انزائم، یہ سبسٹریٹ جو بی ہے، یہ اس دوسری انزائم کے لیے ایک سبسٹریٹ کا کام کرتے ہیں. بیسیکلی یہ پروڈکٹ E2 کے لیے کس کام کا کرتے ہیں؟ سبسٹریٹ. اور اسی طرح یہ بی جو ہے اس E2 انزائم کی وجہ سے پروڈکٹ سی میں کنورٹ ہوتی ہے. اور یہ پروڈکٹ سی جو ہوتی ہے یہ ایک سبسٹریٹ ہوتی ہے تیسری انزائم کے لیے جس کو ہم نے E3 کے نام سے یہاں پہ ریپریزنٹ کی ہے. تو پھر یہ سی جو ہے اس کے اوپر جب یہ انزائم ایکٹ کرتی ہے تو یہ سبسٹریٹ ہمیں ڈی میں کنورٹ ہو جاتا ہے پروڈکٹ میں. تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور فائنلی مثال کے طور پر ہمارے ساتھ فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ ایف ہے، وہ ہمارے پاس حاصل ہو جاتی ہے، باڈی کو مل جاتی ہے. یہاں پہ اس سارے انٹر کنیکٹڈ ریئیکشنز کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس اگر کوئی اس میں سے ایک انزائم جو ہے کام کرنا چھوڑ دے یا ایک انزائم جو ہے وہ اویلیبل نہ ہو تو یہ جو سبسٹریٹ ہے نا اے، یہ اپنے فائنل ایف پروڈکٹس میں کنورٹ نہیں ہوگا کیونکہ بیچ میں سے ایک انزائم میسنگ ہوتا ہے. تو یہ سارا میٹابولزم جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹابولزم جو ہے، جو جتنی بھی ریئیکشنز ہے وہ انزائمز کیٹالائز کرتے ہیں اور جس میں انزائم کی انتہائی اہم رول ہوتی ہے. اب اگر ہم انزائم کی سٹرکچر کے بارے میں بات کریں تو انزائم جو ہے بیسیکلی یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے اس انزائم کا ایکٹیو سائٹ اور دوسرا ہوتی ہے فریم ورک. یہاں پہ ہم نے جو ہے ایک انزائم کا سٹرکچر جو ہے وہ شو کی ہے. اس میں اگر ہم اس حصے کو دیکھیں تو اس حصے کو ہم نے ایکٹیو سائٹ کا نام دیا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی حصہ ہے اس کو ہم فریم ورک کہتے ہیں. ایکٹیو سائٹ کسی انزائم کا وہ سائٹ ہوتی ہے، وہ جگہ ہوتی ہے جو سبسٹریٹ مالیکیول کے ساتھ فٹ ہوتی ہے، فٹ کرتی ہے جب یہ ایکٹ کرتی ہے سبسٹریٹ کے اوپر اور سبسٹریٹ کو پروڈکٹ میں کنورٹ کرتی ہے. یعنی یہ ایکٹیو ہوتی ہے، یہ یہاں پہ ایکشنز واقع ہوتی ہے، اس لیے اس کو ایکٹیو سائٹ کہا گیا ہے. اس کا جو دوسرا حصہ ہے فریم ورک، یہ ایک ڈھانچہ ہے، یہ انزائم کا اسکیلیٹن ہوتا ہے جو ایکٹیو سائٹس کی شیپ کو اور فیچرز کو مینٹین کرتی ہے. تو بیسیکلی انزائم کو ہم نے دو پارٹس میں کنورٹ کی ہے، ڈیوائڈ کی ہے. جیسا کہ اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سبسٹریٹ مالیکیول ہے اور یہ ایک انزائم ہے. اس کا جو ایکٹیو سائٹ ہے یہ ہمیں اور دکھ رہا ہے. اس ایکٹیو سائٹ میں یہ جو سبسٹریٹ مالیکیول ہے یہ بالکل ایگزیکٹلی فٹ ہوتی ہے. تو اگر کوئی ایسا سبسٹریٹ جس کا شیپ جو ہے وہ ایکٹیو سائٹ میں فٹ نہیں ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ انزائم اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرے گا اور ریئیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو یہ ضروری ہے کہ یہ فٹ ہو. اب ہم آتے ہیں موڈ آف انزائم ایکشن کے اوپر کہ انزائم کیسے ایکٹ کرتی ہے سبسٹریٹ کے اوپر، اپنا ایکشن کیسے پرفارم کرتی ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے پاس 2 ہائپوتھیسز ہیں.
ایک کو ہم لاک اینڈ کی ماڈل کہتے ہیں جو کہ فیشر نے 1890 میں پیش کیا تھا، اسپیکولیٹ کیا تھا. اور جو دوسرا ماڈل ہے، ہائپوتھیسس ہے، اس کو ہم انڈیوس فٹ ہائپوتھیسس کہتے ہیں، جس کو ہم ہینڈز اینڈ گلوب کا ہائپوتھیسس بھی کہتے ہیں، جس کو کشلینڈ نے 1958 میں اسپیکولیٹ کیا تھا کہ انزائم اس طرح ایکٹ کرتے ہیں. یہ والا ماڈل چونکہ ماڈرن ہے اور زیادہ تر سائنٹسٹ جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو ہم دونوں کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں لاک اینڈ کی ماڈل کے اوپر، جو جس کو فیشر نے 1890 میں پیش کیا تھا. سو وٹ از لاک اینڈ کی ماڈل؟ جیسے کہ نام سے ظاہر ہوتی ہے کہ لاک تالا، کی سے مراد چابی ہے. جس طرح ایک خاص چابی جو ہے ایک خاص لاک کو کھولتی ہے، اوپن کرتی ہے، سملرلی ایک انزائم جو ہے، ایک اسپیسیفک انزائم ایک اسپیسیفک سبسٹریٹ کو کیٹالائز کرتی ہے اور اس کو پروڈکٹ میں کنورٹ کرتی ہے. تو یہ ماڈل جو ہے انزائم اور سبسٹریٹس کی بیچ میں اسپیسیفسٹی کو کلیریفائی کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انزائم جو ہے اس کو کی سے تشبیہ دی گئی ہے مالیکیول کو، اور سبسٹریٹ مالیکیول کو یہاں پہ لاک سے تشبیہ دی گئی ہے. ایک بات ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو ایکٹیو سائٹ ہوتی ہے، یہ اس ماڈل کے مطابق یہ ایک ریجڈ سٹرکچر ہوتی ہے، ایک سخت شکل ہوتی ہے، اس میں اس کی شیپ میں کوئی چینجز نہیں آتی. جیسا کہ لاک کے ساتھ جو کی ہوتی ہے، کی کا شیپ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے، اس کی جو ڈینٹس ہوتے ہیں، جو دانت ہوتے ہیں، وہ کانسٹنٹ ہوتی ہیں. جو نہیں ہم اس کو لاک کے اندر فٹ کرتے ہیں تو ایک اسپیسیفک لاک ایک اسپیسیفک کی مدد سے اوپن ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک اسپیسیفک انزائم ایک اسپیسیفک سبسٹریٹ میں فٹ ہو کر اس کو پروڈکٹس میں کنورٹ کرتی ہے. تو یہ لاک اینڈ کی ماڈل تھا. اس کے بعد ہم دوسری ہائپوتھیسس پہ آتے ہیں، انڈیوس فٹ ہائپوتھیسس. یہ ساری اس میں یہ ہائپوتھیسس کو ہم نے تھوڑا سا ٹھیک لکھنا تھا. اچھا، اس ماڈل پہ اگر ہم آئے تو یہ ماڈل جو ہے اور وہ پچھلے والے ماڈل میں تھوڑا سا فرق ہے. اس ماڈل کے مطابق یہ جو ایکٹیو سائٹ ہے انزائم مالیکیول کی، یہ بیسیکلی ریجڈ سٹرکچر نہیں ہے، جیسا کہ کی کا جو ڈینٹس ہوتے ہیں وہ ریجڈ ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ریجڈ سٹرکچر نہیں ہے، سخت سٹرکچر نہیں ہے، بلکہ یہ ماڈیفائی ہوتی ہے. جس طرح اس کو ہم ہینڈز اینڈ گلوبس ہائپوتھیسس بھی کہتے ہیں. جیسا کہ ہینڈز کے اندر گلوبس جو ہے وہ آہستہ آہستہ فٹ ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ سبسٹریٹ مالیکیول جو ہے ایکٹیو سائٹ کے اندر فٹ ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے یہ ماڈل جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر لاک اینڈ کی سے بات کرتا ہے کہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ ایکٹیو سائٹ جو ہے یہ تھوڑا سا فلیکسیبل ہے، یہ ریجڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ سبسٹریٹ مالیکیول جو ہے is gradually fit into the active site of the enzyme molecules like hand and gloves. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا ڈفرینس ہے، باقی اسپیسیفسٹی ایک جیسی ہے، جیسا کہ اسپیسیفک انزائم کین ایکٹ آن اے اسپیسیفک سبسٹریٹ، اس حوالے سے یہ ماڈل بھی سیم ہے. ٹھیک ہے، تو تھینک یو اسٹوڈنٹس فار یور attention. I hope you will understand this topic.